अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए और सेगमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। एक इलाका है गुलिस्तान जौहर कराची का, इस वक्त बड़े चर्चा में है डकैतियों को लेकर। कहीं मुलजमान आते हैं और फ़ौरन ही मज़ाहमत के दौरान अगर कोई शहरी गलती कर दे तो उसके सीने पर गोलियाँ पेवस करके चले जाते हैं। आए रोज़ के ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे कराची में, और गुलिस्तान जौहर को एक खुसूसी हैसियत इसलिए हासिल हो गई है क्योंकि अब शहरी जो है वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बात की जा रही है। एक तरफ तो जराइम के ये मामला हैं, दूसरी जानिब बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती निज़ाम पर भी जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ आम शाहराएँ हैं, गलियाँ हैं, वो अंधेरे में डूब चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट्स मुतादिद जो हैं वो ख़राब हैं या बंद हैं। इससे भी कहीं ना कहीं डकैतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर किस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएगी और किस तरह ये चीज़ों को काबू किया जाएगा, इसके ऊपर आज बात करेंगे। गुजरती जो शाराएँ हैं वो क्यों बंद पड़ी हैं, इसकी लाइट्स क्या मसले हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया मोहम्मद उस्मान साहब, रुकन असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, अभी अली रहबर को हम रो रहे थे, एक सीसीटीवी आज मंजर आम पर आई है कि जी राह चलती खवातीन को जो है वो लूटा जा रहा है और वो भाग रही हैं बेचारियाँ। जी कब तक चलता रहेगा इस शहर और इलाकों के अंदर? क्या हिकमत अमली बना रहे हैं जनाब, थोड़ा सा बताएंगे? मोहम्मद उस्मान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आज खुल के बात हो, क्योंकि अब ऐसा महसूस होने लगा है गुलिस्तान जौहर जो है वो डकैतों के लिए एक जन्नत बन गया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। जो है वो कल भी मैं दीगर मसरूफियात की वजह से जो है वो प्रोग्राम में नहीं आ सका था, उसके लिए पेश भी मैं माजरत करता हूँ। बिल्कुल। अब देखिए इसके अली ऊपर भाई, ये जो आपने जो जिक्र किया है गुलिस्तान जौहर का, ये जो है वो कोई भी जो है वो इसमें अब इंडिविजुअल नहीं रही कि गुलिस्तान जौहर कराची, पूरे कराची की यही सूरत हाल है, लेकिन गुलिस्तान जौहर जो है वो स्ट्रीट क्राइम का दारुल खिलाफा बन चुका है। मैं इसको जो है वो आज के शो में ये कह रहा हूँ कि गुलिस्तान जौहर को प्लान तरीके से, ये अभी से नहीं, इस गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम का रेशो दीगर जो है वो टाउन से, दीगर जो है वो जिलों से और दीगर जो है वो डिवीजन से इस सिंध में बिलखुसूस कराची में सबसे ज्यादा है। देखें, आपने गुलिस्तान जौहर विजिट किया होगा। जब आप गुलिस्तान जौहर में विजिट करते हैं, जितने भी गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक हैं जो आपस में जो है वो एक दूसरे की बड़ी शाराएं हैं, जो डिविडेंड रोड हैं, उसके ऊपर आपको 70% जौहर जो है वो दिखता होगा कि वो बिल्कुल ब्लैक आउट है। आप ये जब आप इसकी वजह, इसके पीछे जाते होंगे तो उसकी भी पीछे वजह आपको दिखती है कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और वो ऑन नहीं है, ऑन नहीं है, खराब पड़ी हुई है, गलियां सुनसान अंधेरे में डूबी भी हैं। जब मैं उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अली भाई, जब मैंने इसके बारे में जो है वो तहकीकात शुरू की, आपको पता है गुलिस्तान जौहर में जो है वो जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिस्सा लगता है वो UC6 और UC7 लगती है। TMC सपूरा, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सपूरा टाउन की 2 UCs मेरी जुरिस्डिक्शन में जो है वो लगती हैं। बाकी फैसल कैंटोनमेंट का हिस्सा मेरे पास है, जो गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 17, 18, 19, 16, 8, 12, 13, ये सारे गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक जो है वो और दीगर जो है वो ब्लॉक भी जो है वो गुलिस्तान जौहर के फैसल कैंटोनमेंट का हिस्सा है। मैं आपको आज चलेंगे बात भी बताना चाहता हूँ कि अभी ज़ियाउद्दीन फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे, उसके बाद आप जो है वो मुनव्वर चौरंगी के उल्टे हाथ पे आप जब मुड़ते हैं ब्लॉक 3A गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 4 मुगल हजारा कोर्ट, सीधे हाथ से पहलवान कोर्ट वाली रोड, और आप सीधा चले जाते हैं कामरान चौरंगी से सिटी टावर तक। नॉट इवन अ सिंगल स्ट्रीट लाइट। मैं आज के प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल स्ट्रीट लाइट, एक लाइट भी नहीं जल रही है। वो हमारी स्क्रीन भी दिखा रही है, ये हमारी स्क्रीन भी, टीवी स्क्रीन भी दिखा रही है मोहम्मद उस्मान, हमारी ये स्क्रीन भी दिखा रही है कि कोई लाइट नहीं चल रही। मेन शाहराओं का ये हाल है, तो गलियों का क्या हाल होगा? ये तो आपकी टीम आपको आपकी टीम आपको बात बता रही है, बिल्कुल उसके ऊपर मैं स्टैंप लगा रहा हूँ, क्योंकि ये काम मैं खुद कर चुका हूँ, हल्के का विजिट कर चुका हूँ। रोज मेरी यहीं से गुजरगाहों से जो है वो एक आना जाना है। मैं आपको ये स्टैंप लगा रहा हूँ कि आज की टीम की वर्किंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये काम मैं कर चुका। अब मैंने जब इसके पीछे तहकीकात में किया अली रजा साहब, तो तहकीकात से ये पता चलता है, मैं ये कहता हूँ, जब मैं UC7 की ज्यूरिसडिक्शन में आता हूँ
میں یہ ٹی ایم سی سے پورا سے سوال کرتا ہوں کہ یہ لائٹ آن کیوں نہیں ہے، تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا. میں کے ایم سی سے مخاطب ہوتا ہوں، کے ایم سی سے مجھے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا. میں سی بی ایف کے سی ای او جو ہے عامر رشید صاحب چلے گئے ہیں، ان کی جگہ حیدر علی صاحب آئے ہیں، میری ان سے تاحال ابھی ملاقات نہیں ہو پائی ہے. جو بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پھر میں کے الیکٹرک کے پاس جاتا ہوں. جب کے الیکٹرک کے بعد میں عوامی مسائل لے کے جاتا ہوں، میرے دماغ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ میں انہی سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا عثمان بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے. ہم نے انٹیمیٹ کیا تمام تر باڈیز کو کہ یہ اس کا بل بھریں. اس کا بل بھرنے کے لیے کوئی بھی باڈی تیار نہیں ہے، چاہے وہ ٹی ایم سی ہو، چاہے وہ ٹی ایم سی ہو، چاہے وہ سی بی ایف ہو. آج تک کراچی میں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پایا علی بھائی. نہیں محمد عثمان صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، میں ادھر آپ کو روکنا اس لیے چاہوں گا، ٹیکس لینے کے لیے میں اس لیے روکنا چاہوں گا کہ اس وقت یہی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ جگہ، یہ حدود کس کے انڈر آ رہی ہے. طے ہے علی بھائی، طے ہے. ٹیکس لینے کے لیے طے ہے. ٹیکس لینے کے لیے طے ہے کہ سی بی ایف کہاں سے ٹیکس لے گا، ٹی ایم سی سے پورا کہاں سے ٹیکس لے گا، کے ایم سی کس روڈ سے ٹیکس لے گا. لیکن سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی بھی جیورسڈکشن آج طے نہیں ہے اس ملک میں. میں اپنے حلقے کی بات نہیں کر رہا، یہ طے نہیں ہے. ٹیکس طے ہے، کس نے کہاں سے پیسے لینے ہیں، کس نے کہاں سے چیزیں کرنی ہیں، وہ سب طے ہے. لیکن یہ طے نہیں ہے کہ شہریوں کی حفاظت کیسے طے ہو. محمد عثمان صاحب ایک سیکنڈ یہاں رک جائیے گا. میں اس لیے مطلب ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے کہنے کو، بتایا جاتا ہے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے جی یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ناظرین سننے والے سنیں گے اور دیکھنے والے یقینی طور پہ دیکھیں گے کہ لائٹس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ایک تجارتی مرکز میں کہوں گا کہ وہاں پر بڑی تعداد میں تجارت بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا ایک بڑی تعداد رہتی ہے، اور وہاں پر بجلی کے پیسے دینے، اور ساتھ ساتھ یہ کس کے حدود ہے. میں کوئی اور ایک عام آدمی سے نہیں پوچھ رہا، رکن اسمبلی عثمان صاحب وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں، تو میں کہاں جا کر اپنا سر پیٹوں، یا ایک عام آدمی کہاں جا کر اپنا سر پیٹے. یہ سننے والی بات ہے عثمان صاحب. مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سن کے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک اور چلے میں آپ بولیں گے بھائی عثمان بھائی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں. مجھے ابھی این پی ایم کو جیتے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. ابھی بہت سارے اسٹیک ہولڈر یہاں پر ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے فیصل کینٹون میں، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو ہے وہ ایک ایریا بٹا ہوا ہے. میں آپ کو چلیں جو ہے وہ ایک اور اسٹوری آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کسی کی پولیٹیکل اسکورنگ ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جو انڈر بائی پاس بنا ہے گلستان جوہر چورنگی، جو پہلوان گوٹ کو حبیب یونیورسٹی کو ٹچ کرتا ہے، انڈر بائی پاس پیلسٹائن انڈر بائی پاس جس میں پیور لگے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس آن ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو بنے ہوئے 1 سال ہونے والے ہیں اور اس کی بھی اسٹریٹ لائٹ بند ہونے جا رہی ہے. اس کی بھی اسٹریٹ لائٹ بند ہونے جا رہی ہے، اب یہ بھی اندھیرے میں ڈوبے گا. جی اندھیرے میں ڈوبنے والی. اور عثمان صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ انڈر بائی پاس بنا تو یہ فیصل کنٹونمنٹ کی جوریسڈکشن تھی، جو سامنے بلاک 13 اور بلاک 18 کی یہ ڈیویڈنڈ شاہراہ پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ انڈر بائی پاس جب بنا تو یہ فیصل کنٹونمنٹ کی حدود تھی. اس کے بعد کے ایم سی نے اس کو اون کیا اور کے ایم سی نے کہا کہ 1 سال تک بل ہم بھریں گے، اور وہ 1 سال ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد بھی کوئی بھی باڈی اسٹریٹ لائٹس کو آن نہیں کرے گی، اور چرسی اور موالی اسٹریٹ لائٹ نکال کے لے جائیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. اچھا ایک اور بات عثمان صاحب، پتہ ہے میں کیوں اس پہ مطلب اس کے اوپر اتنا غصے کا اظہار کیوں کر رہا ہوں؟ پتارے مافیا پورا سسٹم ہے، پورے شہر کے اندر پیسے اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے. جو مافیا اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے جیبیں بھرنی ہے. ادھر پورا پانی مافیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کروڑوں روپے کیسے ادھر جو ہیں وہ ایٹھنے ہیں. دیگر مافیا زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اور دیگر چیزیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کس طرح ہو رہے ہیں. مگر ایک عام شہری کو ایک سہولت دینے کے لیے چیزیں کس طرح ممکن بنے؟ پیسہ نہیں ہے، کیا وجوہات عثمان صاحب؟ یہ میں نے آپ کو ساری جو ہے وہ ایک پکچر آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہے. جیورسڈکشن سارے کی ساری طے ہیں، ٹیکس لینے کے لیے طے ہیں، بتہ خوری کرنے کے لیے طے ہیں، پتھارے لگانے کے لیے طے ہیں. لیکن اگر طے نہیں ہے تو شہریوں کے مسائل کے لیے آپ کی جیورسڈکشن. اب عثمان صاحب اس کا حل کیا ہے؟ کس کے پاس جائیں یہ شہری اپنا یہ دکڑا کس کے سامنے روئیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ اگر دیکھیں بھائی ابھی یہ رہبر صاحب جو شہید ہوئے ہیں جی، وہ 3 بچوں کا باپ تھا. اس کو میں نے کیس کو سارا اسی رات میں پٹ اپ کیا. کمیشن بنا، ڈی آئی جی اصفر میسر صاحب کو میں نے انوالو کیا، انہوں نے اپنا نیچے کمیشن بنایا. ایس ایس پی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. 1 گھنٹے کے اندر جو لوگوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا نا علی صاحب. آپ کو پتا ہے رہبر کو جو لڑکا
لوٹ کے جا رہا تھا، اس میں سے ایک فرار ہو گیا، ایک عوام کے ہاتھ پہ چڑھ گیا نا سپریم، جب آپ یہ زویا محی الدین فلائی اوور سے جو ہے وہ بالکل اترتے ہیں سپریم کے اوپر، عوام نے اس کو پکڑ لیا سپریم اپارٹمنٹ کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ زد و کوٹ کیا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اور وہ مر گیا. تو بھائی میرا تو پیپلز پارٹی سے بھی یہ سوال ہے. اس کے بعد ایس ایچ او شارع فیصل معطل کر دیے گئے. تو بھائی سوال تو وزیر داخلہ کا جو مذاق کا خیز بیان آیا ہے ان سے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا رہبر کی شہادت کے اوپر ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہے یا لوگوں نے ڈاکو کو پکڑ لیا اس وجہ سے ایس ایچ او اور کو عثمان معطل صاحب کیا؟ مگر ایس ایچ او کو بھی معطل کر دینا حل نہیں ہے نا. دیکھیں ایس یہ طے ایچ او نہیں ہوا. جس معطل کر دیں کیا کرائم رک جائے گا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں تو اس کو آپ کو ایک الگ ایک زاویے سے بات بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی رہبر شہید ہوتا ہے اور رہبر کا ایک ڈاکو بھی مارا جاتا ہے، وہ بھی عوام کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں نہیں، عوام کے ہاتھوں. تو عوام نے اپنی عدالت لگانا شروع کر دی ہے، سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے عوام میں بات کی، حالانکہ پوائنٹ آف آرڈر تھا، میں نے آواز ریز کی، میرا مائک بھی جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بند کر دیا گیا. لیکن ہمارے ایم پی ایز نے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس پہ تحریک جو ایڈجورنمنٹ موشن جو ہے وہ پیش کی ہے اور ہم اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے کیس لڑ رہے ہیں. اور میں نے منسٹر کو بھی، جو سٹنگ منسٹر ہیں صوبائی حکومت کے، میں نے ان کو بھی کہا کہ بھائی سی ایم کو کہیں کم از کم جو ایک لڑکا تو شہید ہو گیا ہے ان کے گھرانے سے جا کے ملیں. آپ ایک جے پی ایم سی میں لڑکا جو زخمی ہو گیا ہے، ایک بیٹے کا باپ ہے، فوڈ ڈلیوری وہ کرتا تھا، وہ جو ہے جے پی ایم سی میں ہے، جو ہے وہ ایڈمٹ ہے. میں اس کے پاس گیا ہوں، اس کا بھتیجا اس کا اٹینڈنٹ بنا ہوا ہے، میں نے اس کے فائنینشیلی حالات معلوم کیے ہیں. اس کے پاس جے پی ایم سی میں بھی خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن سی ایم سندھ نے یا سندھ حکومت نے ایک بھی تعزیتی بیان تو آپ چھوڑیں، عیادت تو آپ چھوڑیں، ایک بھی فون کال تک جو ہے وہ نہیں کیے. نہ میں ان کے جو ہے وہ ہاؤس کا ممبر ہوں، نہ میری فریاد سنی گئی ہے. لیکن میں نے اپنی بنیاد کے اوپر ایس ایس پی، ڈی آئی جی، جو بھی میں اپنی عثمان صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کو بھی آپ نے ایک خط لکھا ہے. مطلب مجھے اس خط کو پڑھ کے اس لیے ہنسی آ رہی تھی، اس لیے تھوڑا سا ایک عجیب سی بات کہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ جی انٹری ایگزٹ پہ ادھر پیٹرولنگ کر لیں، جی ادھر کھڑے ہو کر جو ہے اپنی پولیس موبائلیں کھڑی کر لیں. مطلب یہ کھڑی نہیں ہوتی کیا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں نے مارک کر کے دیا ہے ان کو. میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں میں جب ادھر جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ پارٹی سے ہدایت ہے پہلے ہم ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں، ورنہ لڑائی تو بہت آسان ہوتی ہے. علی بھائی میں مثال ہے، آپ اب میرے ساتھ ٹاک شو کر رہے ہیں، میں ابھی لڑائی کر کے چلا جاؤں، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا، اس ملک میں ورکنگ ریلیشن شپ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پاکستان بالخصوص کراچی جو ہے وہ معاشی طور پہ، سارے طور پہ جو ہے وہ ایک وینٹیلیٹر کی صورت میں آ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، میں نے پہلے دن بھی کہا، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مل کے مسئلہ حل کرو. ویڈیو آپ بنا لو، مل کے مسئلہ حل کرتے ہیں. عثمان صاحب میں تھوڑا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے صرف یہ بتائیں یہ اسٹریٹ لائٹس کیسے جل سکیں گی یا نہیں جل سکیں گی؟ آپ اس میں کیا کر لیکن میں سکتے پوری ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ بھی جو ہے وہ میڈیا ایک اسٹیٹ کا پلر کی حیثیت ہے آپ لوگوں کی، آپ بھی اس کے اوپر کام کریں، میرے ساتھ وزٹ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام باڈیز ایک جگہ اکٹھا ہوں. میں بھی آتا ہوں، کوئی ایک باڈی اون کرے کہ یہ اسٹریٹ لائٹ کا بل کون دے گا KLHA کو، کوئی ایک باڈی طے کرے گی آگے، میں کل اسٹریٹ لائٹ جلوا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر پوری محنت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے یہ بل کتنا ہوگا جو طے نہیں دینے کو تیار نہیں ہے یہ ادارے؟ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے میں نے، لیکن جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ لیکن کوئی محمد اتنا عثمان زیادہ صاحب، نہیں ہے. بہت اور شکریہ محمد عثمان صاحب ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین یہ صورتحال ہے پورے اس علاقے کے اندر. گلستان جوہر اس وقت بڑا چرچے میں ہے. ابھی علی رہبر کو جو گولیاں ماری گئیں، لوگ احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے. دوسری جانب آپ کے اس پورے علاقے کی 70% جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہی نہیں ہیں. عام شہرہ مطلب گلیاں تو چھوڑ دیجئے نا کہ وہ ویرانے اور اندھیرے میں ڈوب چکی ہیں، وہاں تو گزرنا خواتین کا مشکل ہو گیا ہے. یہ CCTV فوٹیجز سامنے آ رہی ہے کہ ڈکیت گلیوں کے اندر جو ہے وہ خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں ڈکیتی کا. دوسری جانب کم سے کم اسٹریٹ لائٹس. اور اب یہ انکشاف سامنے آیا، رکن اسمبلی مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہی طے نہیں کیا جا رہا ہے کہ کون بل بھرے گا. اب آپ کے سامنے میں چھوڑے جا رہا ہوں چیزیں، فیصلہ ناظرین کر لیں، علاقہ مکین کر لیں. اور جب صورتحال اب اس کی آگے کیا نکلے گی، یہ یقینی طور پہ ایک عجیب و غریب بات ہے جس سے دل ہی دکھتا ہے جب بھی ہم ان تمام ایشوز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین کوشش کر رہے ہیں، ایک اور بھی سٹوری ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.